अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। $31 अरब ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा $32 अरब पे रेमिटेंसेज आए। ये साल खसारे के हवाले से तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। एक साल में 1300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। टैक्स टू GDP का जो लेवल है वो अभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जो हमने 2018 में छोड़ा था। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। 10 साल में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की ऑफटेक हुई है 1138 अरब रुपए। ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके। 70% इंक्रीज हुई है IT के एक्सपोर्ट्स में। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड हमारी ड्रॉप्स हुई है। बिजली की जो महंगी जो कीमतें हैं उसने पाकिस्तान की सनत और ज़राअत को तबाह और बर्बाद कर दिया। मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई है, गाड़ियों की सेल्स रिकॉर्ड हुई है। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। सोशल वर्क का जो एहसास प्रोग्राम है। टंके की चोट पे कह रहा हूँ, PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, साने मरी हो मिनी बजट या अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। जनवरी में मौसम जूं ठंडा हो रहा है, मुल्की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। हुकूमत खुशहाली के गीत गा रही है और अपोजिशन बदहाली का नोहा सुना रही है। कहीं नवाज शरीफ के वापस आने और कहीं लाए जाने की बहस जारी है। इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ की खबरें भी गर्म हैं। मेरे कप्तान जहां मिनी बजट की तारीफें कर रहे हैं, इकोनॉमी के छक्के चौके लगाने का जिक्र कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ तरसीरात ज़र की बातें कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मिनी बजट को मईशत के लिए तबाहकुन करार दे रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ तजारती खसारे के कसीदे सुना रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि यह हुकूमत गुर्बत बेरोजगारी ही नहीं, डॉलर और महंगाई को कंट्रोल करने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर और गाड़ियां ज्यादा फरोख्त हो रही हैं, तो क्या यह मुआशी तरक्की और खुशहाली की अलामत है? 3.5 साल बाद भी हुकूमत का पिछली हुकूमतों को महंगाई और मुआशी तबाहकारियों का जिम्मेदार करार देना क्या इंसाफ है? साने मरी में 22 हलाकतों के बाद हुकूमत ने बद इंतजामी का एतराफ कर लिया, लेकिन आखिर क्यों अब तक हुकूमत की तरफ से ना माफी मांगी गई, ना ही किसी ने इस्तीफा दिया? और आइंदा इंतखाबात में क्या तहरीक इंसाफ फिर वापस आएगी या हमेशा के लिए चली जाएगी? अपोजिशन के दावे दुरुस्त हैं या हुकूमत के इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही है। सबसे पहले अंदलीब साहिबा के पास जाएंगे। अंदलीब साहिबा, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीब से खिताब किया, उन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, उन्होंने कहा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां रिकॉर्ड सेल हो रही हैं, 1300 अरब से ज़्यादा जो है हमने टैक्स इकट्ठा किया है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर भी फरमाते हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो फिर भी ये फरमाते हैं कि जी मनहूस हुकूमत है। बड़ा सख्त लफ्ज़ आज हुकूमत के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे वज़ीर आज़म और आपकी हुकूमत जो है वो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही लोगों को कि हाँ वाकई मुआशी तरक्की हो रही है? शुक्रिया मंसूर। देखिए, शहबाज शरीफ का तो दुख दर्द हम समझते हैं। आप देखें कि वो भाई के साथ भाग गए थे और कोई नहीं आना था उन्होंने, फिर इन्होंने सबने कहा कि कोरोना आ गया और बहुत मिसमैनेज हो रहा है, तो इकोनॉमी तो बिल्कुल टैंक कर जानी है, आप आए और आप जॉब एप्लीकेशन अपना CV लेके आए, फटाफट आपको जॉब मिल जाएगा। अब वो आए और वो फंस गए। फिर उन्होंने एक ट्राई की रात के 12 बजे फरार होने की, वहां रंगे हाथों इनको पकड़ के वापस लेके आए। अब वो यहाँ बैठे हैं, हाथ में CV है उनके, वो नून लीग लाहौर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नून लीग लंदन जो है वो उसकी कोई और बोली है। तो अब चूंकि उनका ना अपनी पार्टी के ऊपर कोई इख्तियार रहा है, PDM वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान डेड मूवमेंट हो गई है, तो वो इस सारे चक्कर में सारे चक्कर में आप देखें कि वो बेचारे क्या कहेंगे। मतलब आज जो उनकी तकरीर थी नेशनल असेंबली के अंदर,
وہ ان کے اپنے لوگ ہنس رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں, وہ اٹھ کے کہنے لگے جی IMF کے پاس چلے گئے. ہاں دیکھیں نا, یہ تو کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کہہ رہے جی IMF کے پاس چلے گئے. نمبر 1 خود 4 دفعہ گئے. نمبر 2 ہم تو جو معیشت چھوڑ کے گئے آتے ہی ہم IMF کے پاس گئے کیونکہ بینکرپٹ تھی, 2 ہفتے کا صرف ریزرو رہ گئے ہوئے تھے. اور پھر جب اسد عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ مفتاح اسماعیل تو یہاں اپریل میں کہہ کے گیا کہ ہاں جی یہ ٹائٹینک جو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے, جب وہ خود فائنانس منسٹر تھا تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اس کے بعد کہنے لگے کہ جی کے پی میں آپ ہار گئے ہیں, آپ تو ویسے ہی ہار جائیں گے. بھائی کے پی میں لک ہوز ٹاکنگ, ان کی اکا دکا سیٹیں آئی ہیں, جتنی کے پی سے ان کو مار پڑی ہے شاید ہی کسی کو پڑی ہو. تینوں جماعتیں ملا کے اتنی تحصیلیں نہیں جتنی پی ٹی آئی نے ڈبل جیتی ہیں ان دی ورسٹ سرکمسٹانسز بھی. اچھا, اور تیسری بات جو بڑی پرومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف کو ایک پوری لابی ہے ان کے اندر جو پتہ نہیں مریم نواز کی ہے کس کی ہے, وہ واقعی شہباز شریف کو ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ نہ حالات سے نہ واقعات سے وہ غلط فگرز دے دیتے ہیں ان کو. جی آپ نے فلانے پر ٹیکس لگا دیا ہے, فلانے پر ٹیکس لگا دیا, دودھ پہ ٹیکس لگا, بھئی امپورٹڈ دودھ پر ٹیکس لگا. یہ نون لیگ کے اپنے اندر شہباز شریف صاحب کو غلط فیڈنگ دی جا رہی ہے, آپ فرما رہی ہیں؟ یس, یہ ایک پورا ان کو ایک مذاق خیز کیریکٹر بنا کے جو نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, وہ ان کو پورا وہ پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ آج کی ان کی تقریر ایک تو فیکچولی انکریکٹ تھی, اوپر سے وہ جو چیزیں کہہ رہے تھے وہ تو کہنی نہیں چاہیے نا. مطلب اگر آپ 4 دفعہ خود IMF کے پاس گئے ہیں اور آپ پھر حکومت ایسی چھوڑ کے گئے ہیں جو کہ بینکرپٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں یا چینلز والے یا میڈیا والے بے وقوف ہیں. اس بے وقوفی کی وجہ سے تو آپ ہار گئے 2018 میں. اور اب نہ آپ لنڈن جانے جوگے رہے, نہ یہاں رہنے جوگے رہے. لنڈن جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہیں تو نون لیگ لنڈن ان کو کام نہیں کرنے دیتی. تو ان کی تو حالت واقعی قابل رحم ہے. اور اس وجہ سے وہ جو پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہے وہ آج بڑے کہہ رہی تھی کہ جی زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ تو ویسے ہی ڈوب گئی ہوئی ہے. اچھا, یہ میں ذرا اس پہ ابھی پلوشا صاحبہ سے بھی پوچھوں گا, لیکن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمہ صاحبہ, یہ غلط فگرز دیے جاتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو, آپ لوگ کیوں غلط فگرز دیتے ہیں؟ وہ اندلیب صاحبہ فرما رہی ہیں ان کو پتہ, IMF کے پاس خود آپ لوگ جا چکے ہیں. عمران خان صاحب نے آج ہمیں اکانومی کے حوالے سے اتنی اچھی خبریں سنائی ہیں. 1300 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں بڑی بہتری آ گئی ہے. ٹریکٹر بہت زیادہ بک رہے ہیں, موٹر سائیکلیں بہت زیادہ بک رہی ہیں. معیشت نے اتنی ترقی کر لی ہے. شہباز شریف صاحب نے جو ہے منحوس قرار دے دیا اس حکومت کو, بڑا سخت لفظ استعمال کر دیا آج اس حکومت کے خلاف. بہت شکریہ منصور. شہباز شریف صاحب نے تو منحوس استعمال کیا نا. ذرا گلی محلے میں نکل کے دیکھیں ان کے لیے لوگ کیا کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ لفظ ہم بتا نہیں سکتے جو لوگ ان کے لیے عام آدمی جو ان کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے. پہلے تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی یہ ہم سارے پاگل ہیں بی بی, ہم تو مان رہے ہیں ہم سارے پاگل ہیں, ہم سارے جاہل ہیں, ہم سب کا بیڑا گرک آپ نے کر دیا ہے. نہ ہمیں آپ نے جو ہے وہ کھانے پینے کے قابل چھوڑا ہے, نہ آپ نے بجلی کے بل دینے کے قابل چھوڑا ہے, نہ آپ نے ہمیں ادویات لینے کے قابل چھوڑا ہے. آپ سارے ارسطو اترے ہوئے آسمان سے, اور ان ارسطوؤں کا حال یہ ہے. بالکل IMF میں ہم گئے تھے, بی بی اس کے بعد کی پوری خبر بھی سنا دیا کرو. اگر آدھی خبر تمہارے پاس پہنچتی ہے, پوری نہیں پہنچتی آپ کے پاس خبر. پوری خبر یہ ہے کہ ہم نے IMF کو خداحافظ کہا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. بی بی یہ خبر بھی بتا دیا کرو کہ 5.8 پہ GDP دے کے گئے تھے, پہلے سال ہی جھوٹ بولا. جن کی بجٹ ڈاکیومنٹ فج ہوتے ہیں, جو بجٹ ڈاکیومنٹ کے اندر جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں گے, اور خود جو پاکستان ٹھگ ایسوسی ایشن ہے وہ پاک دنیا کو بتائے گی کہ جو ہے وہ باقی لوگ کیا ہیں. ہمیں جو ہے وہ KPK میں کتنی سیٹیں ملی وہ ان سے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے PDM کے طور پہ الیکشن لڑا, اور ابھی بی بھاگو نہیں, ابھی دوسرا فیز آنا ہے. اور پنجاب میں بھی ہمت کر کے باہر نکلنا. جو آپ کے ساتھ گرین ٹاؤن میں ہوا تھا نا جمشید چیمہ کے ساتھ پہلی کارنر میٹنگ میں, وہ آپ کے ساتھ گلی محلے میں ہونے والا ہے. مجھے افسوس یہ
ہے کہ اتنے گرین ٹاؤن میں کیا ہوا فاطمہ صاحبہ؟ اور نااہل تو تھے. یہ گرین ٹاؤن میں ان کیا کے اوپر ہوا؟ انڈے پڑے تھے جی. ان کو کس پہ؟ میں نے آپ کے پروگرام میں جمشید چیمہ کے منہ پہ بتایا تھا, بھول گئے منصور. گرین ٹاؤن میں ان کی پہلی کارنر میٹنگ تھی اور ان کی گاڑی کے اوپر لوگوں نے ٹماٹر اور انڈے پھینکے تھے. اب اس سے آگے آ جائیے. ان کے جتنے بھی, ان کو یہ جو ہے وہ اپنا کنٹونمنٹ الیکشن بھول گئے ہیں سارے. ان کو اپنے بائی الیکشن میں ضلالت, جو ان کو ذلت ان کے مقدر میں لکھی گئی, وہ بھول گئی ہے ان کو. میری گزارش ان سے یہ ہے کہ یہ جو ہمیں یہ بے حس اتنے ہیں کہ نالائق اور نااہلیت تو ہم بھول ہی گئے ہیں اب, کہ عام آدمی جو رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, اور ان کی جون نہیں گئی. یہاں پہ 1300 ارب سے زیادہ کا ٹیکس اکٹھا ہوا ہے, آپ فرما رہی ہیں عام آدمی رو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بہت ہماری اکانومی جتنی اب بہتر ہے, اس سے پہلے بہتر تھی ہی نہیں کبھی. میں لعنت بھیج دوں ایسے ٹیکس کے اوپر جو میرے عام آدمی پہ نہیں لگ سکتا. پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر مائیں اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں. منصور, کیا بات کرتے ہو آپ؟ سال کے پہلے دن جیلم میں جو وفاقی وزیر اطلاعات کا جو ہے حلقہ ہے نا, وہاں پر 3 بچوں سمیت ایک عورت نے جو ہے وہ اپنے بچے قتل کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کی. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ ٹریکٹر بک رہے ہیں, موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں, ریکارڈ ہیں. آپ یہ فگرز کس طرح جھٹلائیں گی؟ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کیا؟ ہاں, پتہ نہیں ان کے نئے پاکستان میں, جو میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے, حوروں کے ٹیکے چونکہ ہمیں نہیں لگتے تو ہمیں نیا پاکستان نہیں دکھتا. اب یہ بتائیے مجھے کہ جہاں پر یوریا نہیں مل رہی, کیا بات کرتے ہو, کھاد نہیں مل رہی, کھاد کے لیے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں, بلیک میں بھی نہیں ملتی. جو ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ 2500 کی 3000 کی ملتی تھی, وہ آج 5000 پر نہیں ملتی. 10,000 کے اوپر جو ہے وہ لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. یہ باتیں کریں, چلے ان سے کروا لیں. باتیں کرنے کے یہ دھنی ہیں, لیکن وہ باتیں کنٹینر پہ چل جاتی تھی. اب جب پرفارم کرنے کی باری آئی ہے تو میدان بھی یہی ہے اور گھوڑا بھی یہی ہے. ان کو ہر ضمنی انتخاب میں کنٹونمنٹ پہ ان کو دھول چٹائی ہے, دھول. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی کسر ہے وہ باقی آپ کے سیکنڈ فیز میں بھی, کے پی میں بھی اور پنجاب میں ایسی پوری کریں گے کہ آپ کا نام و نشان نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیے گا میری بات. پلوش شاہ صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. زرداری صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ جی اس حکومت کا جو ہے, ان سے حکومت نہیں ہو رہی. لیکن ہاؤ کین یو ڈینائی آل دیز تھنگز؟ میرا جس طرح عظمہ صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا, آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ سارے فگرز تو فیکچول فگرز ہیں, جو حکومت کی کلیکشنز ہیں, حکومت کے پاس ریکارڈ ہیں. ہم کیوں بار بار یہ امیج دے رہے ہیں؟ کیا یہ غلط امیج دے رہے ہیں لوگوں کو, یا لوگوں کو تک یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں, یا حکومت بتا نہیں سکی؟ جس طرح عثمان بزدار صاحب کے بارے میں پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا آپ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں. منصور, سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات کا حساب لگانا ہے کہ بیرو میٹر کیا ہے. بیرو میٹر وہ ہے جو حکومت کہے گی, یا بیرو میٹر وہ ہے جو عوام کہے گی. اب اس قسم کی کسی جریدے سے, کسی بھی اپنے کاغذ سے آپ نکال لیں فیکٹس اور فگرز, اس کا کوئی جو ہے حیثیت. اب میں آپ سے ٹریکٹر کی بات کر لیتی ہوں. ٹریکٹرز بکے ہیں, مان لیتے ہیں بکے, لیکن جس ملک میں کسان کھاد کے لیے جو ہے. پلوش شاہ صاحبہ سے کنیکشن ہم دوبارہ ٹھیک کوشش کرتے ہیں. پلوش شاہ صاحبہ کی آواز ناظرین کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے چلی گئی. عبداللیف صاحبہ, یہ پلوش شاہ صاحبہ کی جو آپ نے, اچھا پلوش شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ. جی پلوش شاہ صاحبہ, آپ پلیز بات اپنی کمپلیٹ کیجئے. جی, میں یہ کہہ رہی تھی, جس ملک میں کسان کو کھاد میسر نہ ہو, کسان در ذلیل ہو رہا ہو, اور ابھی یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں جو ٹیکس لگ رہا ہے ایگریکلچر انپوٹس پر, تو مجھے بتائیں یہ جو ٹریکٹر ہیں مریخ پہ چلانے ہیں, کہاں چلانے ہیں؟ ٹریکٹر کس لیے چلائیں گے, کیا اگائیں گے اور کیا بیچیں گے, اور کیا ڈالیں گے زمین میں کہ زمین انہیں جو ہے وہ پیداوار دے. دوسری بات منصور, میں نے آپ سے جیسے کہا, جو لوگوں کی حالت ہے, جو ٹیکس آپ لوگوں کے خون سے کھینچ کے آپ نکال رہے ہوں, اس کو جمع کر لینے میں کوئی اس میں نہ بہادری ہے نہ آپ کی کارکردگی ہے. اس ٹیکس کے بدلے عوام کا خون پسینہ جو ہے وہ آپ پی رہے ہیں, خون پی رہے ہیں آپ عوام کا, اور عوام یہ ٹیکس آپ ان سے بھتے کے طور پہ کھینچ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے جو کے پی میں ہوا ہے. ہماری ایک سیٹ آئی ہو, یا مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ آئی ہو, یا کسی کی کوئی سیٹ نہ آئی ہو, یہ خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ حکومت وقت اور جو وہاں کی بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اصل خبر یہ ہے. اس میں تالیاں بجانا کہ ہماری ایک سیٹ آئی یا دوسرے کی 2 سیٹ آئی, وہ چھوڑیں. آپ دیکھیے کہ آپ ہار گئے,
اور آپ حکومت میں بیٹھے اور یہ آپ کا قلعہ آپ اسے قرار دیتے تھے. دوسری بات IMF کی. منصور بات یہ نہیں ہے کہ کون کس کے پاس گیا, IMF کی کتنی دفعہ یا نہیں کیا. اس بات سے نہ میں پیچھے ہٹ سکتی ہوں, نہ کوئی اور پارٹی جو حکومت میں رہی ہے, نہ نون پیچھے ہٹ سکتی ہے. جو IMF کے پاس گیا وہ گیا اور کن حالات میں گیا. لیکن بات یہ ہے کہ IMF کی ڈکٹیٹس کس حد تک برداشت کرنی ہے, کہاں وہ لائن کھینچنی ہے جس سے آگے ہم نے نو کہہ دینا ہے. اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت یہ کہا تھا کہ IMF پر جانے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم خودکشی کر لے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا یا کسی اور جماعت نے کہ ہم IMF پہ جانے سے اچھا ہے جی وہ ایک دفعہ چلے گئے, آئندہ نہیں جائیں گے؟ وہ جو بد نصیب مری گئے تھے ان کو نہیں علم تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, لہٰذا آئندہ کی باتیں ہم نہیں کر سکتے. آئندہ تو جو خدا نے لکھا ہے وہ ہوگا. آئندہ کے لیے اگر ان کو عوام موقع دے گی تو پھر آئندہ کے اوپر یہ جو فیصلہ کریں وہ سامنے آئے گا. ابھی آئندہ کی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا اس وقت. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا تھا اس پہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں. ہم اس کو انسانوں کی ریاست بنا دیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن پلویشا صاحبہ ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی, ایک بات آپ کو ایک بات, اس سے اچھا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, ہم ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے, یہ بھی ہم نے نہیں کہا تھا. ہم نے تو سب کو ساتھ ملا کے حکومت بنائی تھی اور سب کو ساتھ ملا کے تمام قانون سازی کی تھی. لیکن کیا آپ اب سب کو ساتھ ملا کے حکومت گرانے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ابھی اندلیب صاحبہ نے فرمایا کہ جی زرداری صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ PDM جو ہے یہ پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان خیالات سے تو آپ اگری کریں گے اندلیب صاحبہ کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیے PDM ہو یا نہ ہو, PDM میں سمجھتی ہوں اب ایز اے موومنٹ جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ PDM رہے نہ رہے. اگر PDM نہ رہے اور کسی اور نام سے سارے اکٹھے ہو کے چل پڑے کسی مارچ میں تو پھر کیا ہو؟ اس کو آپ PDM نہ کہہ دیں, ABC کہہ دیں, پھر XYZ کہہ دیں. پھر اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر بات تو وہی ہے. نہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا اپوزیشن کی ساری جماعتیں کسی اور پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں اس وقت جو عوام کی ترجمانی کرنی ہے اور عوام کو نجات دلانی. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وہاں مری کے لوگوں تک نہیں پہنچی تو پھر ہم وہ نہیں کر سکتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے نہیں کیا. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم وہاں تک لوگوں کے مطابق تک پہنچیں, اور اس پہنچ کے لیے اگر ہمیں ساتھ شامل ہونا پڑے گا تو کیوں نہیں, اس میں کیا گناہ. اوکے میں ناظرین ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو. آج فواد چودھری صاحب نے کابینہ کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ ضامن تھے نواز شریف کے, اور نواز شریف چونکہ واپس نہیں آئے تو اس لیے گارنٹی انہوں نے دی تھی, اب ان کے خلاف ہم کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں. بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا فواد چودھری صاحب نے آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے حوالے سے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی اب قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہے حکومت. انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیے گا. ثابت ہو چکا ہے, 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی, ایک مکمل فراڈ تھا. شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. یہ آپ نے گفتگو سنی. اندلیب صاحبہ یہ دو سوال اس کے اوپر. ایک تو آپ لوگوں کو 17 مہینے اس کے لیے کیوں انتظار کرنا پڑا؟ مطلب اگر آپ کو گارنٹیز تھیں اور وہ نہیں آئے واپس تو آپ کو پہلے ہی ایکشن لے لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ صرف شہباز شریف ذمہ دار ہیں اس ساری چیز کے, مطلب وہ جو بلڈ رپورٹس اور وہ سب کچھ میڈیکل رپورٹس جو آپ لوگوں کے ڈاکٹرز بنا کے دے رہے تھے, آپ لوگوں کے ڈاکٹرز بتاتے تھے کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ سارے بری ذمہ ہو گئے سارے معاملے میں سے؟ منصور, سب سے پہلے تو میرا اپنا خیال ہے کہ فوراً کرنا چاہیے تھا یہ. میں لیگل اس کی اینگل نہیں جانتی کیونکہ میں لیگل ٹیم میں شامل نہیں ہوں, نہ میں لائر ہوں, کہ کیا وجہ تھی کہ اس کو پہلے نہیں ٹیک اپ کیا گیا. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں آلموسٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے.
لیکن مجھے نہیں پتا لیگلی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کھاتے میں ہی آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں آپ گارنٹر ہیں، آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ جی یہ واپس آ جائیں گے، اور ہم نے تو 7 ارب روپیہ اس کی پینلٹی رکھی تھی، لیکن وہ کورٹ نے ویو آف کر دی۔ تو اب اگر یہ گارنٹر ہیں اور بار بار، اب دیکھیں اس میں یہ موڑ جو ہے، اس میں ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے نا، شاید اسی لیے وہ ویٹ کیا گیا، کیونکہ اس وقت ان کو ریفیوز ہو چکا ہے ویزا فرام دا ہوم آفس لنڈن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو میڈیکل ایویڈنس دے رہے ہیں اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہاں اب ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو نہیں مل سکتی، بیکاز بیماری جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوئی، نہ آپ ہاسپٹل گئے، نہ آپ نے آپریشن کیا، نہ بیمار ہوئے، آپ پھر رہے ہیں ہر طرف، تو آپ کو ہم کیوں ایکسٹینشن دیں یو کے میں رہنے کی؟ تو میرا خیال ہے چونکہ ہوم آفس کا بھی ایک بہت اس پہ اسٹرانگ سٹانس آیا ہے، تو دیٹ ول ہیلپ آر کیس ٹو پروو کہ بیسکلی جو عدالت نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا نواز شریف کو، ابسکونڈر ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ کانوکٹ ہیں، وہ 62-63 پہ بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں اور بددیانت ہیں۔ تو وہ اس سارے کنفرمڈ سٹیٹس کے ساتھ جب وہاں 1.5 سال رہ رہے ہیں، اور ان کا جو گارنٹر تھا وہ شہباز شریف تھے، اور اب جبکہ پروف ہو گیا، ہوم آفس تک نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو تو بیماری نہیں ہے، تو اب ہماری عدالتیں اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ دے ول گیو اے ویری کلیئر۔ اندلیب صاحب مجھے تھوڑا سمجھائیے گا، میں کنفیوز ہو گیا۔ ہوم آفس نے کہا ہے کہ بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کے ڈاکٹرز نے تو پاکستان میں کہا تھا کہ بیماری ہے۔ دیکھیں اس وقت شاید، اب یہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا ریکارڈ ایسا ہے، اچھا، اور میں نہیں کہتی کہ بیماری آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ جیل میں جاتے ہیں اور وہ اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو یوز ٹو ہی نہیں ہے، ایسے پہلے بھی بھاگ گئے تھے، آپ کو پتا ہے، اچھا، تو اس دفعہ بھی بھاگ گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سٹریس ہو کے پلیٹلیٹس واقعی نیچے ہو گئے۔ اگین آئی کین ناٹ سے، آئی ایم ناٹ، وہاں جو میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا، اگر وہ واقعی اس سٹریس کی وجہ سے یا اس ڈر کے خوف کی وجہ سے، کال کوٹری کے خوف، کال کوٹری تو تھی نہیں، وہ تو 5 سٹار تھا، لیکن خیر اینی وے وہ اس کے خوف سے بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بلڈ کنڈیشن ہے وہ ٹیمپریریلی نیچے ہو گئی ہو۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ آزاد ہے، وہ سٹریس ریموو ہوا، میں اس یہ کا ہو سکتا ہے پتہ کہ کراتا ہوں، ان کی بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ ریوائیو ہو گئے۔ اس کا پتہ کراتا ہوں کہ اگر جیل میں آپ ہوں اور تو ٹینشن میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، یہ میڈیکل چیز ہے، چیک کریں۔ نہیں، یہ میں نہیں، سوری، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ 8 سٹار میں زندگی گزاری ہو اور وہ بیٹر کلاس جیل میں رہے ہو، اور ان کو ڈر ہو کہ جی اب مجھے اگر عام جو 80,000 باقی قیدی ہیں ان کے ساتھ رکھا گیا تو وہ تو ایک ویسے ہی ان کو اللہ معافی دے کچھ ہارٹ کو کچھ ہو جائے گا، یہ سوچ کے ہی، تو وہ پاسبل ہے۔ ٹھیک، عظمہ صاحبہ یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے جی، وہ اندلیب صاحبہ فرما رہی ہیں، یہ ہمارا کیس بڑا تگڑا ہے، ہوم آفس نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب جی پرابلم میں پھنسنے والے ہیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جو یہ اور گارنٹر ہے، یہ تو فیکٹ ہے، حکومت اس معاملے میں تو صحیح ہے، انہوں نے سائن کر کے دیا ہوا جی وہاں پہ۔ دیکھیں پہلے تو مجھے مطلب ہمدردی ہے ان کے ساتھ، دلی ہمدردی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف کا خوف ہی اتنا ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آج بھی کیبنٹ کے اندر 80% ٹائم جو ہے وہ شہباز شریف کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے اس پہ لگا ہے، بجائے اس کے کہ نقشہ گلی میں کیا ہوا، بجائے اس کے کہ جو آپ کی اتنی بڑی ڈکیتیاں زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی اور اپنے فرنٹ مینوں کو نوازنے کی، ان کو جو ہے وہ جو آپ کے ڈونرز ہیں ان کو بڑے بڑے کانٹریکٹ دینے کی، اس پہ شرمندگی کی بجائے دوسروں کو باتیں کرتے یہ تھکتے نہیں ہیں۔ پہلے تو میرا مشورہ ہے اندلی بی بی کے لیے کہ واقعی نہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور نہ آپ کو میڈیکل کی کوئی نوا ہوا، تو برائے مہربانی اس پہ تباہ آزمائی فرمانے سے پہلے نہ مذاق بنا کریں۔ آپ لوگوں کا پرابلم ہے 12 موسم، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں جسٹیفائی کرنے 12 موسم پاکستان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک لمبی لائن ہے۔ لیکن ان محترمہ کو یہ جو آپ نے کہا بالکل ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والی تھی کہ یہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خوف سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے بھائی، بی بی جب آپ باہر تھی نا، جب آپ کے لیڈر نے لانگ مارچ اعلان کیا تھا تو وہ بیچارہ پش اپ ہی کرتا رہ گیا تھا اندر، اور جب مشرف کے دور میں پولیس لینے آئی تھی نا تو وہ بھاگ گیا تھا، خود مانتا ہے کہ میں دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا تھا۔ اور نواز شریف اور شہباز شریف نے مشرف کا اٹک قلعہ بھی کاٹا ہوا ہے، اور آپ کے وہ 5 سٹار، اللہ میاں میں آج ہاتھ جوڑ کے دعا مانگتی ہوں پروردگار، جس 5 سٹار میں عمران خان جو ہے نواز شریف صاحب رہے، اس سے زیادہ اچھا 5 سٹار عمران خان کو ملے، اور جلد از جلد اپنے مافیاز کے ساتھ وہ اس 5 سٹار میں رہے،
انہوں نے تو دوائیوں کے ساتھ گزارا کر لیا تھا. عمران خان کی دوائیاں بھی ان کو نہیں ملیں گی اس جیل کے اندر, کیونکہ دوائیاں جو وہ کھاتے ہیں وہ جیل میں جا نہیں پائیں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک کلپ میرے پاس پہنچا ہے منصور, وہ بھی آج بھی ابھی کسی وقت ایک اور ٹی وی شو میں بیٹھی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی رپورٹیں بالکل درست تھیں, اور فواد چودھری ڈاکٹر نہیں ہے, میں ڈاکٹر ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت کیا پرابلم تھی. میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانے سے پہلے عمران خان کو سمیت اپنی پنجاب کیبنٹ کے جو ہے وہ جو ہے استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. اتنا ہی معصوم اور کاکے چھنے ہیں عمران خان صاحب کہ فیصل سلطان جو اس وقت ان کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو, وہ بھی اس بورڈ کے بائی دا وے ممبر تھے. اور طاہر شمسی صاحب تو ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے, پتہ نہیں ویسے ہمارے کیسوں میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ اللہ کو پیارا کیوں جلدی ہو جاتا ہے, جو ہے وہ جب بھی ان کی گواہی وہ دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ جو ہے پہلے طے کر لیں, ایک منٹ منصور, گھر میں طے کر لیں کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, پہلے آپس میں طے کر لیں. اور جو ان کا شوق ہے نا, جو انہوں نے منہ کی کھائی ہے نا باقی جگہوں پر, اسحاق ڈار صاحب کا کیس ہو, وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کا کیس ہو, وہ یہ براڈ شیٹ کا کیس ہو, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے یو کے اندر. سو یہ وہ یاد ہے آپ کو, وہ میرا خیال ہے فون کر لیا عمران خان صاحب نے بورس جانسن کو کہ نہیں, وہ کچھ ہم نے سنا تھا کہ سال 1.5 سال پہلے نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, سب سے بڑا سوال یہ ہے عظمہ صاحبہ, واپس لے کر آئے, ورنہ شہباز شریف صاحب پرابلم میں پھنس جائیں گے. یہ عدالتی کاروائی شروع ہو گئی تو کورٹ پہلے ہی آپ لوگوں کے حوالے سے کہہ چکا ہے جی کیوں نہیں آ رہے واپس. آواز چلی گئی. چلیں دوبارہ میں عظمہ صاحبہ کو دوبارہ ملاتا ہوں. لیکن پرویشہ صاحبہ, یہ ساری گفتگو جو آپ نے مجھے یاد آ گئی وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ جس میں آپ لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں. آپ کو میرے خیال میں اس معاملے میں تو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ جو اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی واپس لے کر آئیں, تو آپ کو بھی ڈیمانڈ یہی ڈیمانڈ تھی آپ لوگوں کی بھی. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کو ڈیمانڈ اپنی دہرائیں کہ وہ واپس آئیں, سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں جانے دیا. وہ کوئی آزاد تو پھر نہیں رہے تھے, وہ ایک قیدی تھے جو حکومت وقت کے جو ہے ان کی قید میں تھے, اور ہوم آفس ان کو جو مرضی کہے یا ان کے ویزے کینسل کر دے یا ویزا ایکسٹینڈ کر دے, ہوم آفس حکومت پاکستان سے بھی تو پوچھے گا کہ آپ جب ان کو یہاں بھیج رہے تھے تو آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے. کیا اتنی بڑی حکومت اور اس کے اس کے ماتحت کئی ہزار ڈاکٹر اور کئی سو منسٹریاں اور ان پہ وزیر اعلیٰ اور پوری وفاقی حکومت, کیا ایک آدمی کی میڈیکل کنڈیشن معلوم کرنا کیا بہت بڑی کوئی گیم ہوتی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت اتنے ریسورسز تھے کہ وہ اندر سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے ریزلٹس جو تھے ان کے اس کو میڈیکل ریزلٹس کو ٹیمپر کر سکتے تھے؟ اور اگر اتنے ریسورسز تھے تو وہ لوگ کون ہیں جو اس میں ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ تھے, انہوں نے اتنے سال یہاں پہ حکومت کی ہے پنجاب کے اندر, یہ ڈاکٹرز کے اندر, میڈیکل سٹاف کے اندر ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے یہ رپورٹیں بنا لیتے تھے. ان کو اس کا مطلب ہے حکومت کی کوئی ریٹ نہیں, اس کا مطلب ہے حکومت کی تو کوئی ریٹ نہیں تھی. جب پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک قیدی کے خلاف جو ہائی پروفائل قیدی ہے جس پہ ہر وقت آپ کی نظر ہے, اس کی حکومت اس کی رپورٹیں فج ہو سکتی ہیں, تو یہ جو ٹریکٹروں کے ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ جو معیشت کے فگرز بتا رہے ہیں یہ فج نہیں ہو سکتے؟ کیا ابھی فائنینس منسٹری میں میاں نواز شریف صاحب کے لوگ نہیں بیٹھے ہو سکتے؟ کیا یہ سب چیزیں جھوٹ نہیں ہو سکتی؟ جس حکومت کی کل بھی سیدھی نہیں ہے, اس کی کس بات پہ یقین کیا؟ جو کہہ رہے ہیں 10 فٹ برف پڑی مری میں, اور محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ 17 انچ برف پڑی. آپ بتا دیجئے, جہاں مین سلوٹر جیسے معاملات سامنے آئے, جہاں بھی 21-22 لوگ جو ہے جان سے گئے, بچوں سمیت, خاندانوں سمیت, کوئی رونے والا نہیں بچا, اس پر بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو محکمہ موسمیات میں کس کے لوگ بیٹھے ہوئے؟ وہ بھی حکومت کے نہیں ہے. تو پھر ایک محکمہ ایسا بتا دیں جہاں ان کی ریٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ناظرین, ایک ذرا میں جلدی سے میں بریک لیتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کے باقی مسائل سارے ختم ہو چکے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں بیٹھ کے اب یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جی نواز شریف کو واپس کس طرح لے کر آنا ہے, شہباز شریف کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے, یا لوگوں کے باقی مسائل جو ہیں, معاشی مسائل ہو گئے, مہنگائی کا مسئلہ ہو گیا, بے روزگاری کا مسئلہ ہو گیا, یہ سارے مسائل کیا ختم ہو چکے ہیں جو ان ایشوز کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का जो फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, उस पर बात हो रही थी। अंदलीब साहबा, यहाँ पे क्या आपके ख्याल में काबीना को इन चीज़ों के ऊपर इतना टाइम देना चाहिए? ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एक और जगह ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला कर रही है कि इस नाअहली को भी जो है वो ख़त्म किया जाए। आपके ख्याल में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत को इतना टाइम स्पेंड करना चाहिए? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अच्छा। बिकॉज देखें, आप एक कंपैरिजन देख लें, आप एक छोटा जिसके ऊपर अब इनके सारे एविडेंस भी आ गए हुए कि एक मुलाजिम है मलिक मकसूद। मलिक मकसूद जो है वो इनका चपड़ासी है। अच्छा जी। और वो इनकी कंपनी में काम करता है और वो इनसे 15,000 रुपए तनख्वाह लेता है और उसके अकाउंट में 400 करोड़ रुपया निकला है ओहो। टीटीओ से। अच्छा, फिर दूसरा है मंजूर पापड़। फिर जो आपके इस तरह के 16 लोग हैं और किसी की 9,000 तनख्वाह है, कोई ड्राइवर है, कोई चपड़ासी है, उनके अकाउंट्स में से वो बेचारे तो कभी बाहर ही नहीं गए, उनको पता भी नहीं बाहर क्या होता है, उनके अकाउंट्स में से पैसे आ रहे जा रहे। आप सोचें, ये एक सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। अच्छा। कि इन्होंने कितना पैसा लूटा, पाकिस्तान को बैंकरप्ट करके गए। जब ये गए, मूडीज की रेटिंग नेगेटिव थी, सिर्फ दो महीने के रिजर्व्स बाकी थे और हमें आते ही आईएमएफ के पास जाना पड़ा। जब गए पाकिस्तान को फैटफ में, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के ऊपर ये धब्बा लगा के गए। जब ये गए, पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए। जब ये गए, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा छोड़ के गए। इसीलिए तो हमें जाना पड़ा। अब ये वो लोग हैं जो पारसा बन के ये बैठे होते हैं टीवियों पे और वो उस पे बैठे होते हैं, असेंबली में बैठे होते हैं और हमें सुना रहे होते हैं। ये समझते हैं कि जी ये हम बस लूटेंगे और हर दफा की तरह बाहर भाग जाएंगे। मैं कथा कलामी की माजरत, वादा किया हुआ कथा कलामी की माजरत, एक सिर्फ सवाल, ये भी आपने एक जुमला अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब ये गए तो सबसे ज्यादा कर्जा छोड़ के गए। अभी तक की जो सूरत हाल है, जब कल को आप लोग भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा कर्जा छोड़ के जाएंगे? पहली बात, ये बिल्कुल पब्लिश्ड है और आपके टीवी ने भी दिखा चुके हैं। हमने 34 अरब 34 बिलियन डॉलर हमने कर्जा लिया, जिसमें से 29 बिलियन जो है हमने वापस किया। जो इनकी कर्जे थे, इन्होंने एवरेज हर साल 5 अरब वापस किया, हमने एवरेज हर साल 10 अरब डॉलर वापस किया है। ठीक है। क्योंकि ना करते तो मुल्क बैंकरप्ट था। ओके। मुल्क बैंकरप्ट था। अच्छा, ये जब ये कहा जाता है कि जी हमने इनके पैसे वापस किए, हमने इनके पैसे वापस किए, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो पैसे वापस करते थे वो पीपल्स पार्टी के वो वापस करते थे, पीपल्स पार्टी वाले जब वापस करते थे तो मुशर्रफ साहब के दौर के वापस करते थे। ये तो हर आने वाली हुकूमत के, और जब आपके बाद एक दूसरी हुकूमत आएगी तो वो आपके पैसे वापस करेगी, तो ये साइकिल तो चलता रहता है इसी तरह। सॉरी, हमने उसमें से देखे, हमने नेट कितना हमारे पास था, ये उस जो आपने दिखाई थी आपके चैनल ने, उसमें ये भी दिखाया था। जब हमने वापस किया, जो हमने नेट कर्जा लिया है ना, वो लिया हमने 8 अरब। ओके। जो कि हमने ऑब्वियसली अगर दो महीने के रिजर्व्स बाकी हैं तो आपने मुल्क भी तो चलाना है ना। हाँ। और तो इन्होंने जो नेट इनको मिला था, कर्जे वापस करने के बाद 22 बिलियन, राइट, वो 22 बिलियन कहां गया? वो गया आपके एवन फील्ड में, वो गया आपकी टीटीओ में, वो गया मंजूर पापड़ के अकाउंट में, वो गया मलिक मकसूद के अकाउंट में, वो गया चीनी वाले के अकाउंट में, वो ये जहां सारा गया है। तो आप समझते हैं कि इनको छोड़ेंगे? हमारा पूरे का पूरा इलेक्शन का कैंपेन है अकाउंटेबिलिटी का। हमने इस अकाउंटेबिलिटी पे आए थे। आप कहते हैं कि ये कैबिनेट में क्यों डिस्कशन हो रही है? जब तक कि ये बड़े चोर पकड़े नहीं जाएंगे, ये पैसा नहीं लाएंगे, मुल्क के अंदर जो निचले लेवल पे लोगों की रोक टोक है, वो जिस मैस स्केल पे है, उस पे कदगन लगाना मुश्किल है। और जल्दी से जवाब दे दें, 3.5 साल तकरीबन आपकी हुकूमत को हो गए, ये कितनी देर में सारे पकड़े जाएंगे? जल्दी से। वैसे काश के हम सऊदी अरेबिया मॉडल होता
تو یہاں ہمارا ماڈل ہوتا یہ چائنا والا, اس میں کیا تو پھر ہوتا؟ تو یہ شروع میں ہی لٹکا دیے ہوتے. لٹکا دیتے؟ Obviously, کیونکہ اس میں آپ کو لا چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں جانا پڑتا نا. اچھا. اب اگر پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھ لیا فیٹف میں انہوں نے کیا کیا, کیسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کہتے ہیں نیب کے لاز کے متعلق. تو وہ جمہوریت میں جب ہمیں اس کے مطابق جانا پڑتا ہے, اور ہمارے پاس سمپل میجورٹی جو 2/3 میجورٹی ہے وہ نہیں ہے. سو بیسیکلی 2/3 میجورٹی ابھی چکے نہیں ہے, ابھی آخری 2/3 میجورٹی چکے ابھی نہیں ہے, تو اس لیے ابھی تک یہ 22 ارب جو ڈالر انہوں نے لوٹا ہے اس کا حساب نہیں ہو رہا, کیونکہ 2/3 میجورٹی ابھی تک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل, یہ جو لا ہے بیٹر کلاس جیل کا اور یہ باقی جو لاز ہیں, یہ تو پہلے سال چینج ہو جانے چاہیے تھے. اچھا. میں کہتی ہوں 10 دن نواز شریف کو وہ جہاں وہ بیچارہ عام آدمی 16 بندوں کے ساتھ رہتا ہے, نہ اے سی ہوتا ہے نہ کھانے کو ہوتا ہے, 10 دن آپ ان کے پاس ان کو رکھیں جنہوں نے 10,000 چوری کی ہے اور انہوں نے 10,000 ارب چوری کی ہے. تو یہ نواز شریف جو ہے, عظمت صاحبہ یہ ساری گفتگو میں سمجھ گئی, عظمت صاحبہ یہ ساری گفتگو اصل بات یہ جی نواز شریف کو واپس ضرور لانا ہے, 22 ارب ڈالر کا آپ سے حساب لینا ہے. پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑے گی جی, آپ کو چاہے جو مرضی کر لیں. آپ میں کوشش کروں گی کہ میں بہت مائلڈ لفظ استعمال کروں. جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے نا, اس کا جواب بڑا سخت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ شکر منائے عمران خان کہ ہمارے ملک میں سعودی قانون نہیں ہے, ورنہ یہ سنسار ہونے کے قابل ہے. اب اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں نہ کہوں تو بہتر ہے. یہ اپنے گریبان میں ذرا جھانک لیا کریں محترمہ, گفتگو کرنے سے پہلے اور منہ کھولنے سے پہلے. ملازمین کی بات کر رہی ہیں آپ, تو ملازمین کی بات کر ہی سکتی ہیں نا. فورن فنڈنگ کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان کے عمران خان کے اور پورے بورڈ کے جو ہے وہ سگنیچرز کے ساتھ رپورٹ سامنے آئی ہے, جس کے اندر انہوں نے اپنے ایک ٹی بوائے, ایک کیشیئر اور 2 اور لوگوں کو یہ جو ہے وہ دیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ان کو زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ ڈالا جائے گا. اور زکوٰۃ خیرات کھانے والوں, تم کسی کو کیا بتاؤ گے کہ چوری ڈاکہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کسی کا کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ ہے, یہ وہ کاریگر ہے کہ یہ شکر بنائے. اس بی بی چپ کر جائے. اب آپ منصور بنے ان کی تمام تر باتوں کو اب حوصلے سے سنا, اب یہ بھی حوصلہ پیدا کرے ذرا سا. ابھی تو میں نے شروع کیا بات. اب آ جاتے ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو قرضہ انہوں نے لیا, جو ہم نے کہاں لگایا, بی میں بتا دوں گی ہم نے کہاں لگایا. کاش تم بتا سکو کہ اپنے قبضہ مافیا کو اور اپنے باقی مافیاز کو پالنے کے علاوہ تم لوگوں نے کیا کیا. میری حکومت نے اگر قرضے لیے تو اس نے بجلی کے منصوبے لگائے. آج آپ سب لوگ بجلی کے اندر عیاشیاں کرتے ہیں. میری حکومت نے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. میری حکومت نے ملک سے دہشت گردی ختم کی. میری حکومت نے ہمارے ملک کے اندر پی کے الائی جیسا وہ منصوبہ دیا جس کی آج یاسمین راشد بیٹھ کے تعریفیں کر رہی تھی, جس کو ثاقب نثار نے بند کروا دیا تھا, اور محترمہ منسٹر صاحبہ نے بھی آتی اس کے اوپر اپنا شب خون مارا تھا. میری حکومت نے یہ سب کیا. آپ نے کیا کیا, گھروں سے نکال کے ہمیں کر دو مسافر خانے, اور جو ہے ہماری 2 روز کی روٹی جو ہے وہ ختم کر کے ہمیں دے دو لنگر خانے, اور مرغیاں اور ککڑیاں, اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی ہمارے ملک میں پالیسی آئی ہے جو ہے وہ بھنگ کی پالیسی, قومی بھنگ پالیسی ہمیں ملی ہے. یہ ہے اس حکومت. نہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے عظمت صاحبہ, آپ کو قومی بھنگ پالیسی سے کیا مسئلہ ہے؟ قومی بھنگ پالیسی سے کیا مسئلہ ہے؟ اچھی بات ہے, اگر ایک پالیسی بن رہی ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ کمال ہو گیا نا. میرے ملک کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت سے. منصور, مجھے بھنگ چاہیے کہ روٹی چاہیے؟ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ تمام سرکاری اسپتالوں سے ٹیسٹ اور یہ ادویات جو ہے وہ ختم کر کے, آپ نے صحت کارڈ جو وہ بھی ہمارا پروجیکٹ تھا, لیکن ہم نے صحت کارڈ دینا تھا سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کے ساتھ. انہوں نے وہ ختم کر کے ہمیں صحت کارڈ دیا, وہ کہتے ہیں لڈیاں ڈالیں. یعنی مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ عام آدمی کے پرابلم سے ان کا لینا. اور پھر یہ ہے کہ کون کھا گیا. ان کی بمپر کراپ ہوتی ہے نا, ابھی کیسے ٹریکٹر بڑے ہو گئے, کسانوں نے یہ کر لیا, بمپر کراپ ہوتی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ آج حماد اظہر نے کہا چینی بھی یہ انڈیا سے منگائیں گے, کھاد یہ منگانے جا رہے ہیں چین سے. او بھائی تم کھا کہاں گئے ہو؟ منحوس نہ کہیں تو ان کو وہ کیا کہیں؟ اس طرح کے طویل گنڈے چلتے ہو وہ منحوس ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ منحوسیت ہی ہوتی ہے. اور آخری بات ہوئی, ایک منٹ. اچھا میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ بریک کے بعد کنٹینیو کر لیجئے گا. تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں, لفظ سخت نہیں استعمال کرتے. بریک لے لیتے ہیں, بریک پہ سارے ریلیکس ہو جائیں. ہاں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی حکومت کی پرفارمنس کی اور اس کا جواب دینی تھی عظمہ بخاری صاحبہ، لیکن بڑے سخت لفظ استعمال ہو رہے تھے. عظمہ صاحبہ ذرا پلیز تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بات کریں اور پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. کمال ہے منصور، جو محترمہ نے فرمایا میں نے تو کوشش ہی کی کہ میں اس سے مائلڈ لفظ یقین مانے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں نا وہ میں نہیں کہہ سکتی. اب آ جاتے ہیں مدعے کی بات پہ. جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، آپ اعلیٰ عدالت، مجھے چھوڑ دیں میں کیا کہتی ہوں، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نکال کے دیکھیں کہ ہر کیس کے اندر جو نے کیس بنانے کی کوشش کی، تمام تر محنت، کون سا لیڈر ہے ہمارا جو جیل میں نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ عدالتوں نے جب ہمارے کیسز کے فیصلے کیے انہوں نے کیا لکھا اس کے اندر کہ آرم ٹوئسٹنگ کا ادارہ ہے، انجینئرنگ، سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ حکومت ان کو استعمال کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو محترمہ کو شاید یاد نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہتے رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ سزائے موت کے کیس میں غلط الجھایا، اور میں ان کی وکیل رہی ہوں. میں نے ان کو دیکھا ہے جس طرح کی قید انہوں نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ بھگتی ہے. کسی ہمارے لیڈر کو کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملا. میں ریسٹ اشور کر رہی ہوں ان کو، محترمہ کو. آپ کے اسد عمر، حماد اظہر، یہ عثمان بزدار، یہ جو سارے آٹا چینی چور ہیں نا، یہ جو سارے رنگ روڈ چور ہیں، یہ سارے ان میں سے یہ جو ہے یہ ان کو اس سے بھی زیادہ اچھی کلاس دیں گے جس کلاس میں ہم رہے تھے، لیکن یہ 24 گھنٹے نہیں نکال پائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو یہ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے جو آپ نے استعمال کرنے کی کوشش کی نا، پوری دنیا جانتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کا منترا گھوم پھر کے ہم پہ تو آپ ثابت نہیں کر پائے. ہمارے اوپر میں چیلنج کر رہی ہوں محترمہ کو، محترمہ ذرا ثابت کر دیں میری حکومت کے اوپر کون سا سکینڈل بنا، کون سا ایک کرائم لگا. ان کا ہر روز ایک نیا سکینڈل ہوتا ہے، ان کے ہر روز ایک نیا قبضہ مافیا، یہ پاگل ہوتے ہیں اور باتیں کرنے ان کی دیکھ لیں. پلوش شاہ صاحبہ، اتنا بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ایمانداری کے ساتھ کام ہو رہا تھا یا واقعی آپ کو کچھ نظر آیا کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے جس کا اندلیب صاحبہ نے ذکر کیا، یا ابھی بھی آپ نے اس وقت عظمہ صاحبہ کا ہی ساتھ دینا ہے؟ آپ کی آواز ہمیں صحیح طرح نہیں آ رہی پلوش شاہ صاحبہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی دبی ہوئی خواہشوں کا جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ یا مخالفین کو گولی مار دی جائے یا ان کے سر اتار دیے جائیں، تو وہی بات ہے جو کہ اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں اور ان کو ایکیوز کرتی ہیں کہ یہ مخالفین کے جان کے در پہ. یہ ابھی انہوں نے جو بات کی اس سے ثابت ہے. لیکن اگر یہ سعودی عربیہ ہوتا یا چین ہوتا، سعودی عربیہ ہوتا تو ان کے وزیر اعظم سمیت تمام جتنے ساتھ کابینہ ہے اور مشیران ہیں اور تمام کے سیدھے ہاتھ ان کے جسم کے ساتھ نہ لگے ہوتے. اور اگر یہ چائنا ہوتا تو شاید جو گولیاں ماری جاتی ان کے پیسے بھی لے لیے جاتے. لیکن چونکہ دونوں ملک نہیں ہیں اور چونکہ یہ اتنے بڑے فن خان نہیں ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کے قبرستان جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھرے ہیں لوگوں سے اور لاشوں سے، لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ نہ مارے میڈ کی اور بیٹا تیر انداز. تو جتنے بڑے تیر انداز ہیں ہمیں علم ہے، لیکن جو یہ بات انہوں نے کی ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اور یہ ان کا جو موٹو ہے اور ان کے دل کی جو خواہش ہے مخالفین کے لیے، سیاسی مخالفین کے لیے، اس کی عکاسی کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی قابل مذمت ہے. اگر کوئی اور حکومت آ بھی جائے، چاہے وہ ہماری ہو یا نون لیگ کی ہو، تو میں پھر بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو جو یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کرنے کا سوچیں، کیونکہ آخر میں صرف سیاست ہے اور اس ملک میں عدالتیں ہیں اور پوری دنیا میں عدالتیں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں. کسی صرف ہے پاگل کے جو ہے اس کے خواہشات کے مطابق جو ہے مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی. یہ کوئی جو ہے بادشاہت کا دور نہیں ہے. لہٰذا بہت بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ اور عبداللیب عباس صاحبہ. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.